أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी नमस्ते। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वाह क्या जूद व करम है शाहे बतहा तेरा। वाह क्या जूद व करम है शाहे बतहा तेरा।
والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یس بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. The other day we spoke a little bit about this feeling of burden being placed upon the heart. Oftentimes in life we may feel worry or a weight in the heart for unexplainable reason. We might be worried about the future or mistakes or the past or dealing with somebody else's behavior
or just rethinking again about past trials. And the thing we want to remind ourselves is that whatever we are going through, that there isn't essentially a problem that is we can't handle. Allah gives us situations and problems and tests that we can handle to teach us lessons, to make us stronger, to draw us closer to Him. And there's two approaches we can take when a believer is struck with a problem. You can either try fixing it with your own logic, which oftentimes doesn't work as well, or you can take all your stresses and worries and you can present them in front of Allah and you can ask Allah to solve these issues and make dua and seek repentance and do zikr and have remembrance in order to get some clarification about the issue at hand. And Allah says in the Quran, Allah does not burden a soul beyond what it can bear. So the next time that you have an issue that you feel you cannot handle, try to understand that this issue you were given for a reason. This problem was presented upon you for a reason. Not every problem is a problem. It is a lesson. It is a test. It is something that is going to help you develop as a person, develop your character, develop your willpower, develop your strengths, and inshallah bring you closer to Allah. And if you wish and seek to be closer to Allah, whatever tests you have at this moment, present it in front of Allah and ask Allah to help you, give you strength to get through the situation, give you the patience, the sabr, the shukr to get through the situation. And try to keep the perspective in life. It will be for the better, and that it is a way of Allah guiding us. Jazakallah khair. MashaAllah, MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ تمام تعریفیں اس رب کی، اس اللہ کی جس نے تمام جہان بنائے، اور تمام درود و سلام اس پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کی وجہ سے ہم مسلمان ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کریں، انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں اسے بہت اچھی لگتی ہیں اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اسے بالکل سمجھ نہیں آتے. جب کوئی خواہش پوری ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی دروازہ بند ہو جائے، کوئی تعلق کمزور پڑ جائے یا کوئی مشکل آ جائے تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم صرف موجودہ لمحے کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ پوری زندگی
پورا نتیجہ اور آنے والا وقت جانتا ہے۔ ایک نوجوان کو یقین تھا کہ دفتر میں ترقی اس کو ملے گی، لیکن ترقی کسی اور کو دے دی گئی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ کچھ دن بعد اس کے والد بیمار ہو گئے۔ کیونکہ اس کے پاس وقت تھا، اس نے والد کی خدمت کی، ان کے ساتھ وقت گزارا، اور اسی دوران ایک نیا ہنر بھی سیکھ لیا۔ چند ماہ بعد اسے پہلے سے بہتر ملازمت مل گئی۔ تب اسے سمجھ آیا کہ جس چیز کو وہ اپنا نقصان سمجھ رہا تھا، اس کے اندر اس کے لیے خدمت، سیکھنے اور بہتر مستقبل کا راستہ چھپا ہوا تھا۔ غور کریں، ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہر بند دروازہ نقصان نہیں ہوتا، کبھی وہ حفاظت ہوتا ہے، کبھی نئی سمت ہوتا ہے، اور کبھی اللہ ہمیں اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جس کا نقصان ہم ابھی نہیں جانتے۔ ہم عموماً بڑی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن سکون کی نیند، والدین کی موجودگی، گھر کی محبت، صحت، وقت اور اللہ کا ذکر بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور نعمت کا شکر صرف الحمدللہ کہنا نہیں۔ زبان نعمت ہے تو کسی کا دل نہ توڑا جائے، وقت نعمت ہے تو ضائع نہ کیا جائے، مال نعمت ہے تو اس میں کسی ضرورت مند کا حصہ رکھا جائے، رشتے نعمت ہیں تو انا کی وجہ سے انہیں نہ توڑا جائے۔ بہت سے اختلافات لا علمی سے نہیں، انا سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان جانتا ہے اس سے غلطی ہوئی، مگر معافی نہیں مانگتا۔ جانتا ہے کہ دوسرے کا حق ہے، مگر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ زندگی کا بہت سا سکون صرف ایک جملے سے واپس آ سکتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اصل سمجھدار وہ نہیں جو بحث جیت جائے، بلکہ وہ ہے جو رشتہ بچانے کے لیے اپنی انا کو ہرا دے۔ اسی طرح ہر مشکل سزا نہیں ہوتی۔ کچھ مشکلات ہمیں جگانے آتی ہیں، کچھ ہمیں مضبوط کرنے آتی ہیں، کچھ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ غور کریں، بعض دعائیں آنسوؤں کے بغیر دل سے نہیں نکلتی، اور بعض سجدے تکلیف کے بغیر لمبے نہیں ہوتے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات آسان ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کی مشکل کا حل اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہو۔ کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو وقت، کسی کو محبت، کسی کو تسلی، اور کسی کو صرف ایک سننے والا انسان۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، اس میں سے کسی نہ کسی کو کچھ دیا جا سکتا ہے۔ غور کریں تو آج کی جو آیات پڑھی گئیں، ان کا مرکزی خیال بھی یہی ہے، نعمت ملے تو شکر کرو،
دنیا ملے تو اس میں کھو نہ جاؤ، اختلاف ہو تو انا بچائے، انا کی بجائے حق کو ترجیح دو، آزمائش آئے تو مایوس نہ ہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں دوسروں کو شریک کرو، اور جب کوئی فیصلہ سمجھ میں نہ آئے تو یقین رکھو ہم اپنی خواہشات دیکھتے ہیں، اللہ ہمارا حقیقی فائدہ جانتا ہے، ہم آج دیکھتے ہیں، اللہ آنے والا کل جانتا ہے، ہم بند دروازہ دیکھتے ہیں، اللہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حفاظت اور نئے راستے جانتا ہے، اس لیے کوشش ہماری ہوگی، دعا ہماری ہوگی، لیکن اعتماد اللہ کے فیصلے پر ہوگا۔ دعا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے انا، ضد، حسد اور تکبر نکال دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی غلطی ماننے، معافی مانگنے اور رشتوں کو جوڑنے والا بنا۔ یا اللہ اس محفل میں جو بھی کسی پریشانی، بیماری، مالی تنگی یا دل کی تکلیف سے گزر رہا ہے اس کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اسے ہم سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پہ شاکر، اپنی آزمائشوں میں صابر اور اپنے فیصلوں پہ راضی بنا۔ یا اللہ ہمارے ذکر کو زبان سے دل تک اور دل سے ہماری پوری زندگی تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ حقیقت ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے خیر ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے خیر نہیں شر ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے شر ہے، بہتر ہے، نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کو انسان اپنی انا اور اپنی ایگو کی وجہ سے بہت سارے خیر والے معاملات ہوتے ہیں جن کو اپنے حق میں شر والے معاملات بنا لیتا ہے، اور بہت سارے ایسے شر والے معاملات ہوتے ہیں جن کو انسان اللہ کی رضا پر راضی رہ کر، اللہ کی طرف رجوع کر کے، توبہ و استغفار کر کے اپنے حق میں خیر والے بنا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا۔ مالک تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کیے حاضر ہیں،
کریم ہے، تو رحیم ہے، تو فضل فرمانے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، تو ہمارا معبود برحق ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اے مالک، تیری بارگاہ کے سوا کوئی بارگاہ نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم ناکارے ہیں، ہم عاجز ہیں، تو خالق ہے، تو کریم ہے اے کریم، اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے ان اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہماری جھولیاں رحمت اور برکت سے بھر دے، ہمارا ایمان کامل فرما دے، ہمارے دل کو روشن فرما دے، ہماری روحانی آنکھیں بیدار کر دے، دل کی آنکھیں بیدار کر دے اے مالک، ہمیں تقوی طہارت عطا فرما دے، اپنی پسند اور اپنے محبوب علیہ السلام کی پسند کا امتی بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے مالک، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے، ہمارے اساتذہ سے، ہمارے بھائیوں بہنوں دوست احباب بیوی بچوں سے راضی ہو جا مالک، ہماری نسلوں کی خیر فرما، ہم سب کو عشق رسول کی دولت عطا فرما مالک کریم، ہمیں اپنی محبت اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، عبادت تلاوت ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے بچا اے مالک کریم، ناشکری سے بچا، کفران نعمت سے بچا اے مالک کریم، نعمتوں کو درست کاموں میں، تیری پسند کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری عطا کردہ نعمتوں کے ذریعے تجھے راضی کرنا نصیب فرما، تیری عطا کردہ نعمتوں کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالک کریم، ہماری اس ذکر کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے صدقے ہمارے دکھ درد پریشانیاں تکالیف دور فرما اے کریم، اپنے کرم سے اے رحیم، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہماری نیک جائز تمنائیں پوری فرما، ہماری دعاؤں کی قبولیت پر رحمت کی نظر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔